My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back. I'm Pir Majid, and let's talk about a poem by Faiz Ahmad Faiz, When Autumn Came. I hope you will follow the video and will try to make the most of it. Let's try to pull the rabbit off, and I'm cocksure that you will do what I am up to. अब चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में चूँकि मैंने एक पोइम कंसिडर किया, आप देख सकते हो, और पोइम का टाइटल मैंने पहले ही आप लोगों के सामने रखा, व्हेन ऑटम कैम। मैं इस पोइम को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला हिस्सा जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और वो होगा इसके इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन अबाउट फैज़ अहमद फैज़, और दूसरे पार्ट में मैं थीमेटिक कैटलॉग इस पोइम का जो होगा, जिसको आप लोग समरी कहते हो, उस पर भी काम करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोइम को ऑपरेट करूँगा लाइन वाइज, लाइन टू लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। ये फैज़ अहमद फैज़ आखिर कौन थे? फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा होते हैं, 1911, और 1984 1984 में इस दुनियाई फ़ानी से कूच करते हैं। ये पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए, मुहज़्ज़ब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तालीम याफ्ता लोगों के बीचों बीच में इनकी परवरिश होती है। तो सबसे पहले जो इसकी स्कूलिंग, इब्तिदाई तालीम जो इसकी थी, वो स्कॉच मिशन स्कूल से इसने हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इसने ग्रेजुएशन के बाद एमए इन अरबिक लिटरेचर वहाँ से ये फ़ारिग हुए। उसके बाद ये ज्वाइन करते हैं MAO कॉलेज अमृतसर एज ए लेक्चरर, एंड उसके बाद इसने काम किया कहाँ पे? हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर में। तो इतना ही नहीं, अब्दुल्ला हारून कॉलेज में इसने बहसत प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। तो ये तो वो शायर थे, मायानाज हस्ती थी, जिनको लेनिन पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, और इवन कि नोबेल प्राइज़ के लिए भी उसको नॉमिनेट किया गया। अब ये तो थी बात इस अज़ीम शायर की। आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे अखबार बहुत सारे जर्नल्स में इसने अपना लोहा मनवाया बहैसियत चीफ़ एडिटर। जैसे कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। अदबी लतीफ़ पाकिस्तान, या इमरोज़ एक और पाकिस्तान का एक अखबार है, लैलुन नहार, इसके भी ये चीफ़ एडिटर रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन रखी आपके सामने फैज़ अहमद फैज़ की। तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि ये सफ़े अव्वल के बरसगीर में सफ़े अव्वल के शायर माने जाते, तस्वुर किए जाते थे। ये जो पोइम है व्हेन ऑटम कैम, इस नज़म में ये जो शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं, इसने एक मौसम ख़िज़ां के बारे में बहुत अच्छे से तफसीलन बात की है। चूँकि आगे चल के आप ख़ुद भी देख सकते हो, जैसे हम लोग भी नोटिस करते हैं, जो ही ये मौसम आता है, मौसम ख़िज़ां, दरख्तों से पत्ते उतरना शुरू, ऐसा लगता है कि जैसे ये दरख्त, ये पेड़ पौधे नंगे हुए, जैसे किसी ने इनके कपड़े उतार दिए। इतना ही नहीं, शाखों पर कोई पत्ता भी नहीं होता है। ये भी इस पोइम में आप आगे चल के देख लोगे, जिस पे बात की है शायर ने। कोई हरियाली नहीं होती इन पेड़ पौधों को लेके। पत्ते जो हैं अपने मुकाम से नीचे गिर के आते हैं, उसके बाद बिखर जाते हैं ज़मीन पे।
اور کوئی بھی گرے ہوئے پتوں کو کچل کر ان کو بد شکل بنا دیتا ہے. اور جب یہ سب ہوتا ہے تو کوئی احتجاج کرتا بھی نہیں. اصل میں حقیقت میں شاعر جو ہے یہ کس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ یہی تو انسانیت کا بھی حال ہے. یہ ان انسانوں کو ننگا کرنے کی مانند ہے، ان انسانوں کو ننگا کرنے کے جیسے ہیں جن پہ مجبوری میں یا طاقت کے بنا پہ جن پہ ظلم و ستم ہوتا ہے. چونکہ ہمیشہ ایک پوئم میں پوائٹ جو ہوتا ہے اس کا جو انداز بیاں وہ کسی ایک چیز کو سمرائز کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس نے یہاں پہ آؤٹم سیزن کو اس کی جو ویرانیاں ہے اس پہ بات کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس نظم میں ایک بہت بڑی میسج ہے. اور یہ میسج ہمیں بھی اسپیشلی میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے بھی اس کو ریئلائز کیا کہ یہ میسج بالکل آج کل کی انسانیت کو ظاہر کرتی ہے کہ بالکل ہمارا حال بھی ویسا ہے جیسے موسم خزاں میں ان پیڑ پودوں کا ہوتا ہے، ہریالی کا ہوتا ہے. تو جو پیلا پن، جو یلوش کلر ہوتا ہے، مطلب وہ پتے گرتے ہیں. لائک وائز ایسے ہی انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی مجبوری میں یا طاقت کے اس گھنونے کھیل میں ایسے ہی آج کے اس سوسائٹی میں یہ انسان بھی ننگے ہوئے ہیں. اتنا ہی نہیں، اس شاعر نے یہاں پہ پرندوں کے بارے میں بھی کچھ لکھا. وہ پرندے جو اپنے میٹھے گیتوں سے تبدیلی کی علامت بنتے ہیں نا، اب جو ہی اپروچ کرتا ہے کون؟ موسم خزاں. تو اب یہ پرندے بھی یہاں نہیں رہتے، وہ اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں خزاں کا موسم نہیں ہوتا. جیسے کسی نے ان کو کیا کیا، گھر سے بے گھر کیا. تو اتنا ہی نہیں، اور ایک چیز جو میں سمری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، موسم خزاں نے ان پرندوں کو ان کو دوسری جگہ جانے پر مجبور کر دیا. شاعر آپ جب ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں نا تو شاعر یہاں پہ موسم بہار سے التجا کرتا ہے، رب کائنات سے بھی التجا کرتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ان درختوں کو ہرے بھرے پتوں کا عطیہ دے، خشک ہوئے جسموں میں امید کے جذبات اور زندگی میں دوبارہ روانگی پیدا کرے. وہ خدا سے، وہ اللہ عز و جل سے خواہش ظاہر کرتا ہے کہ وہ انہیں ایک نئی امید سے بھر دے کہ جلد ہی مردہ نسوں میں سے تازہ خون بہنا شروع ہو جائے. ایک دفعہ خدا کسی ایک درخت میں سبز پتے دے دے اور اس پر کوئی ایک پرندہ ہی دوبارہ گانے لگے تو دیکھتے دیکھتے دوسرے پیڑ اور پرندے خزاں کے سبب کھوئی ہوئی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کی امید رکھیں گے. یہاں پہ ہم لوگ بھی اس چیز کو لے کے ہمارا بھی ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ رہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے موسم خزاں میں ہر ایک چیز ویران ہو جاتی ہے، اور پھر ایک امید کی کرن تب نظر آتی ہے جب موسم بہار کی آمد ہوتی ہے. اور ہم بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ایک بار پھر موسم بہار آئے، پھر سے سرسبز و شاداب، چاہے وہ پھر مرغزار ہو یا پھر وہ پیڑ پودے ہو، چاہے وہ زمین کی کیفیت ہو، چاہے وہ یہ جو بے ترتیبی لائی کس نے؟ موسم خزاں نے. اس کو پھر ایک بار پھر خوبصورتی کی پٹری پہ لانے والا کون ہوتا ہے؟ موسم بہار ہی ہوتا ہے. یہاں پہ یہی انسانوں کے لیے بھی آج موجودہ دور میں یہ پوئم بالکل، یہ جو نظم ہے یہ بالکل اشارہ دیتی ہے ہم انسانوں پہ جو ظلم و ستم ہوئے یا جو ہو رہے ہیں. طاقت میں کچھ لوگ طاقت کے نشے میں چور ہو کے نا باقی
قوم کو مظلوموں کی ایک صف میں کھڑا کر کے لایا کرتے ہیں. اور یہاں پہ شاعر جیسے پیڑ پودوں کی یہ حالت ہوتی ہے، ویسا ہی شاعر کچھ عکاسی کرتا ہے کن کی، انسانوں کی، جن پہ کافی ظلم و تشدد ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جیسے آپ نے موسم بہار میں اس کھوئی ہوئی زیب و زینت جو تھی زمین کی لوٹا دی، اللہ ایسا ہی کر ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی بہار پیدا کر. یہ اس کا تھیمیٹک کیٹالاگ تھا. تو اس ویڈیو میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو میں کام کروں گا فیض احمد فیض، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا میں سمری پہ کام کروں گا، اور سمری یہی تھی. یہ فیض احمد فیض سچ میں ایک انقلابی شاعر تھے، بر صغیر کے مایا ناز ہستیوں میں سے ایک ہستی تھی. تو آپ یہاں پہ اس پوئم میں آگے چل کے جب ہم کام کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ، تو وہاں پہ تفصیلاً مکمل بات ہوگی کہ کس طرح سے اس نے موسم خزاں پہ ہونے والا جو ظلم و جبر پیڑ پودوں پہ یا ان پرندوں پہ ہوا، تو اس نے اس کو پرسونیفائی کیا ہے کن کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. یہی کچھ انسانوں کا بھی حال ہے موجودہ دور میں. جیسے کہ مطلب آج ہم بھی اس چیز کو بہت اچھے سے باریک بینی کے ساتھ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اس وقت جو حالات جو ہیں وہ بالکل عکاسی کرتے ہیں موسم خزاں کی. میری بھی یہی دعا ہے اللہ سے کہ آنے والے کل میں جیسے ہم لوگ آج بے ترتیب ہو کے اپنے دن گن رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اللہ ایسا کرے کہ یہ دن جلد ہی اوجل ہو جائے، اور انشاء اللہ تعالیٰ ایک بار ہماری زندگی میں بھی بہار کبھی لوٹ کے آ جائے. تو میں آپ لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. یہ میں سمری کی بات کر رہا تھا. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاء اللہ تعالیٰ بات ہوگی کس کی، اس کے مطلب میں لائنز پہ آؤں گا تب. تو انشاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا. اور فیض احمد فیض کی شخصیت، اس کا جو یہ اپنا ہنر تھا لکھنے کا، وہاں پہ آپ بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہو. تو تھینک یو اینڈ وش یو آل دا بیسٹ.